You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. सामईन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से खुश खुर्रम व सेहतमंद होंगे। एक और सेगमेंट ऑफ चलो रब की तरफ, और इसमें आज भी मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीतिहा हब्लुम मिन मसद। सूरह 111 कुरान करीम का। और आज हमेशा की तरह हम डॉक्टर साहब से इस सूरह के नुज़ूल, शान नुज़ूल, इसके साथ साथ इसकी तारीख़ी पस मंज़र और फिर तर्जुमा और तफसीर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ मेरे उस्ताद डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हय्यकल्लाह व बारकल्लाह फीक। अल्लाह आतिक आफिया। डॉक्टर साहब, हमने कई सूरह तो कुरान करीम के इससे पहले आपसे सीखने की कोशिश की, और आज हम जो सूरह लेके आए हैं आपके लिए वो सूरह अल-लहब। सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस सूरह का हमसे कुछ शान नुज़ूल के बारे में कुछ बताइए। समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। लाखों करोड़ों हम्दुसना बारी ताला पे और करोड़ों हम दरूद सूरह अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन के ज़ात ग्रामी पर। अभी जो सूरह लहब आपके सामने मैंने तिलावत की है और आपने भी तिलावत फरमाई है, उसका माना है कि अबू लहब तबाह व बर्बाद हो जाए, ना उसके काम उसका माल आया, ना जो उसने कुछ कमाया। अनकरीब वो शोले वाली आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी भी आग में दाखिल होगी जो ईंधन उठाने वाली है, उसकी गर्दन में मजबूत बटी हुई रस्सी होगी। आपने इसके शायद नुज़ूल के मुतालिक फरमाया है कि उसे बताया जाए, दरअसल बैद नहीं कि इसका नुज़ूल उस ज़माने में हुआ हो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान वालों का मुकाता करके कुरैश के लोगों ने उनको शाह व अबी तालिब में महसूस कर दिया था उस घाटी में। और तरह अबू लहब भी ऐसा शख्स था जिसने अपने ख़ानदान वालों को छोड़कर दुश्मनों का साथ दिया था। और एक रवायत ये भी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सूरह शुअरा की आयत नंबर 214 नाज़िल हुई थी कि आप अपने रिश्तेदारों को डराएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर चढ़े और फरमाया या सबाहा। इसे बुखारी की हदीस है। ये रसूलुल्लाह मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह बतहा में जाकर एक पहाड़ी चढ़ गए, और जब भी कोई जरूरी ऐलान मकसूद होता है तो इसी तरह ऊंची आवाज में पहाड़ी चढ़ के पुकारा जाता था। आपने भी ऊंची आवाज में या सबाहा का पुकारा तो क्रैश के लोग जमा हो गए। बाद रवायत में है कि आप सब ने या बनी फहार या बनी अली कहकर उन्हें पुकारा, लोग इकट्ठे हो गए। तो आप सब फरमाया कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि सफा पहाड़ी के पीछे दुश्मन है जो सुबह या शाम दुश्मन तुम पर हम छापा मारने वाला है, तो क्या तुम मुझे सच्चा समझोगे? सबने जवाब दिया, क्यों नहीं मानेंगे, मां जरबना अलैका इल्ला सिद्क़ा, हमने आपको हमेशा सच बोलने वाला पाया है। तो आप सच फरमाया कि तुम्हें मैं आने वाले अज़ाब से डराने वाला हूं। ये जो बदबख्त मनहूस अबू लहब उसे बोल उठाए सुन के, क्या मोहम्मद नऊज़ बिल्लाह तू तबाह हो जाए, तूने इसलिए बुलाया था? रसूलुल्लाह खामोश रहे तो उस वक्त सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ये पैगाम लेके आए। सूरह लहब जो है, मैं आपसे ये अर्ज़ करूं, यहाँ यद से मुराद अबू लहब के सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि यद से मुराद पूरा जिस्म। तब ये माजी का सीगा है, यानी समझे को तबाह हो गया है। चौथी रवायत में है कि अबू लहब हाथ झाड़ता हुआ कहता हुआ खड़ा हुआ
کہ تبت یعنی بددعا ہے، اور تبا یعنی خبر ہے. یہ ابو لہب نبی کے کا چچا تھا. اس کا نام عبدالرضا بن عبد المطلب تھا. اس کی کنیت ابو عطوہ تھی. اس کے چہرے کی خوبصورتی اور چمک دمک کی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی شعلے والا کہا جاتا تھا. اس کا اصلی نام ابو لہب نہیں تھا. ہاں اس کا اس کا چہرہ بالکل دمکتا تھا آگ کی طرح، اس لیے ابو لہب کہا جاتا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا. ہر وقت ایذائی تکلیف ثانی اور نقصان پہنچانے کی درپے رہتا تھا. اس طرح سیدنا ربیع بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کے بعد اپنے جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ذوالفقار مجاز کے بازار میں دیکھا کہ آپ سے فرما رہے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو لا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو فلاح پاؤ گے. تو لوگوں کا مجمع آپ کے آس پاس لگا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے ہی ایک گورے چٹے چمکتے چہرے والا لیکن بھینگی آنکھ والا جس کے سر کے بڑے بالوں کی 2 مینیاں تھی آیا اور کہنے لگا لوگوں یہ معاذ اللہ یہ بے دین ہے، جھوٹا ہے. لفظ آپ لوگوں کے مجمع میں جا کر اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے اور یہ دشمن پیچھے پیچھے یہ کہتا ہوا چلا جا رہا تھا. میں نے لوگوں سے یہ پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے لعنت اللہ. ابو زیاد نے راوی حدیث نبی سے کہا کہ آپ تو اس وقت بچے ہوں گے. تو فرمایا نہیں، میں تو خاصی عمر کا تھا، مشکلات کر پانی بھر کر لایا کرتا تھا. حضرت ربیع روایت فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ تھا اور میں جو جوان عمر تھا میں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کوئلے کے وہاں جاتے اور فرماتے کہ لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. مجھے سچا جانو، مجھے میرے دشمن سے بچاؤ تاکہ میں اس کا کام اللہ کے ان کا کام بجا لاؤں جس کا حکم مجھے دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. آپ یہ پیغام پہنچا کر فارغ ہوتے تو آپ کا چچا ابو لہب پیچھے سے پہنچتا اور کہتا ہے اے فلاں قبیلے کے لوگوں، یہ شخص تمہیں لات و عزا سے ہٹانا چاہتا ہے اور بنو مالک بن عقیش کے تمہارے حلیف جنوں سے تمہیں دور کر رہا ہے اور اپنی لائی ہوئی جو پیغام ہے، اپنی جو لائی ہوئی گمراہی کی طرف تم کو گھسیٹ رہا ہے. خبردار نہ اس کی سننا نہ ماننا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب ابو لہب نے جملہ کسا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا بلکہ جواب اللہ نے خود دیا. یہی بات میں اکثر سمجھایا کرتا ہوں کہ نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی الیکشن سے نہیں سلیکشن سے ہوتا ہے. اس لیے جب نبی پر اعتراض ہو تو نبی خاموش ہو جاتا ہے. جو نبی کی سلیکشن کرتا ہے وہ رب جواب دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اللہ نے اس کا جواب دیا. پوری آیت جو تھی وہ جواب میں اتر آئی. یہ ہے آپ کو یعنی اس کا شان نزول. شان نزول تو بتا دیا آپ نے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے بھائی صاحب کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ جب یہ سورہ اتری تو یہ بھینگی عورت ام جمیل بنت کرب اپنے ہاتھ میں نوکدار پتھر لی یوں کہتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی مزمنا ابینا و دین قدینا و امرنا عصینا، یعنی ہم ضمم کے منکر ہیں اور اس کے دین کے دشمن ہیں اور اس کے نافرمان ہیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے ساتھ میرے والد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اس حالت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ کو قربان یہ آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ لے. تو آپ نے فرمایا صدیق بے غم رہو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی. پھر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی تاکہ اس سے بچ جائیں. خود قرآن کی سورہ اسراء میں اللہ فرماتے ہیں یعنی جب تو قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور ایمان نہ لانے والوں کے درمیان پوشیدہ پردہ ڈال دیتے ہیں. یہ منحوس ڈائن آ کر سیدنا عنہا کے پاس کھڑی ہو گئی اور گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدنا کے پاس ہی بالکل ظاہر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حجابوں نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. وہ جو اندھی ہو گئی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے ساتھی نے میری ہجر کی ہے، یعنی شعر اور میری مذمت کی ہے. تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں رب البیت کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری کوئی ہجر نہیں کی. تو یہ کہتے لوٹ گئی کہ قریش تو جانتے ہی ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں. ایک مرتبہ یہ اپنی چادر اوڑے طواف کر رہی تھی. میں اس کو تکبر کی بات بتانے لگا ہوں. ایک مرتبہ یہ اپنی چادر اوڑے طواف کر رہی تھی، پیر چادر میں الجھ گیا اور پھسل پڑی. تو کہنے لگی مزمم غارت ہو. تو میں حکیم بن بنت عبد المطلب نے کہا میں تو پاک دامن عورت ہوں، اپنی زبان نہیں بگاڑوں گی اور دوست پسند ہوں، پس داغ نہ لگاؤں گی. ہم سب ایک ہی دادا کی اولاد میں سے ہیں اور قریشی سے زیادہ جاننے والے ہیں. اس طرح بازار میں ہے کہ اس نے سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا کہ
تیرے ساتھی نے میری ہجر کی ہے، تو سیدنا ابو صدیق نے فرمایا، قسم کھا کر جواب دیا کہ نہ تو آپ شعر گوئی جانتے ہیں، نہ کبھی آپ نے کوئی شعر کہے۔ اس کے جانے کے بعد سیدنا ابو صدیق نے نبی کو سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا فرشتہ آڑ بن کے کھڑا ہو گیا تھا جب تک واپس چلی نہیں گئی، اور اس وقت فرشتہ اس میرے کے آڑ بنا رہا۔ یہ اس کی ایک تاریخی اس کا پس منظر بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے شان نزول و تاریخی پس منظر تو سن لیا، اب میں چاہوں گا کہ آپ برائے مہربانی سورہ اللہب کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف چلیں۔ بھائی سورہ لہب کی پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تباہ و برباد ہو جائے، یعنی ایک بد دعا سے شروع کی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سورہ میں فرماتے ہیں کہ ابو لہب برباد ہوا، اس کی کوشش غارت ہوئی، اس کے اعمال ہلاک ہو گئے، بالیقین اس کی بربادی ہو چکی، اس کی اولاد اس کے کام نہ آئی۔ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے ذو القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو ابو لہب کہنے لگا کہ اگر میرے بھتیجے کی باتیں حق ہیں تو میں قیامت کے دن اپنا مال و اولاد اللہ کو فدیے میں دے کر اس عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ اس پر یہ آیتیں آئی ما اغنى عنہ مالہ ما کسب، یعنی کہ یہ شعلے مارنے والی آگ میں جو سخت جلانے والی بہت تیز ہے، یہ داخل ہو جائے گا، اس میں پھینک دیا جائے گا، اس کا مال اس نے جو کچھ کمایا اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ جیسے ابو لہب کے بیٹے بھی خوب تھے اور پیسے بھی خوب تھے، ان کے پاس مالدار آدمی تھا، کہتا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے فرماتے ہیں وہ غلط ہے، اگر اس کی بات ٹھیک ہوئی بھی تو میں اپنے بیٹے اور مال کو استعمال کر کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ پھر اس کی آیت اس کے جواب میں آئی سیصلی نارا ذات لہب، یعنی ان قریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ اس کی بیوی بھی جو قریش عورتوں کی سردار تھی، اس کی کنیت ام جمیل تھی، نام عروہ تھا، حرب بن امیہ کی لڑکی تھی، وہ حضرت ابو سفیان کی بہن تھی، اپنے خاوند کے کفر و عناد اور سرکش و دشمنی یہ بھی اس کے ساتھ تھی، اس لیے قیامت کے دن عذابوں میں بھی اس کے ساتھ ہوگی، یعنی لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لائے گی اور جس آگ میں اس کا خاوند جل رہا ہوگا ڈالتی جائے گی، اور اس کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی یعنی آگ میں داخل ہوگی، جو ایندھن اٹھانے والی ہے، اور اس کی بیوی بھی اس آگ میں داخل ہوگی جو لکڑیاں اٹھاتی تھی۔ لکڑی اٹھاتی تو یا تو حقیقی معنی مراد ہے کانٹے دار لکڑیاں اٹھاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی، اب وہ جہنم میں زقوم کا درخت اٹھائے گی اور ابو لہب پر پھینکے گی، یہ بڑے کانٹے دار درخت ہوگا، بڑا خطرناک زہر زدہ درخت ہوگا، اور اس کی آخر جب ابو لہب پر لکڑیاں پھینکے گی زقوم کی، اس میں آگ مزید بڑھ اٹھے گی۔ حمالۃ الحطب سے مراد ہے کہ اس کا غیب گو ہونا ہے، یعنی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ مطلب بیان کیا ہے کہ یہ جنگل سے خاردہ لکڑیاں چن کر لاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں بچھا دیا کرتی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقیری کا دانہ دیا کرتی تھی تو اسے اس کا لکڑیاں چننا یاد دلایا گیا، یعنی سیدنا بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک نفیس ہار تھا، کہتی تھی کہ اسے میں فروخت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کروں گی، تو یہاں فرمایا گیا کہ اس کے بدلے اس کے گلے میں آگ کا توق ڈالا جائے گا۔ پھر فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں بڑی مضبوط رسی ہوگی۔ جہنم کے توق اور زنجیروں کو یہاں مضبوط رسی سے تعبیر فرمایا کہ یہ جہنم میں جلے گی اور وہاں اس کی گردن میں جہنم کے توق اور زنجیریں ہوں گی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کنجوس مزاج کی عورت تھی، یعنی اتنے بڑے سرداروں کی بہن اور بیوی، نوکر چاکر ہونے کے باوجود، غلام کنیزیں میں موجود تھی، اس کے باوجود اپنی کمرے میں لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی اور اس کی رسی کو اپنے گلے میں لپیٹ لیتی تھی۔ اس کی یہی رسی اس کے گلے میں پھنسی، جب اٹھانے لگی تو اس کا گلا دب گیا اور دم گھٹنے سے مر گئی دنیا میں۔ یہ مسد کے مختلف معنی بیان ہوئے ہیں، یعنی اس کا پہلا مطلب تو کھجور کی رسی کے ہیں۔ عروہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی زنجیر ہے اور 70 گز لمبی یہ ہوگی، مطلب ہے۔ جوہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کی کھال کی اور اونٹ کے بالوں سے بنائی جاتی ہے۔ اس طرح مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی لوہے کا توق ہوگا۔ ویسے عربی اشعار میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں لایا گیا ہے، سنا گیا ہے، استعمال ہوا ہے۔ عربی اشعار میں اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ یعنی اسے توق کے جگہ سے استعمال کیا گیا شاعری کے اندر۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس کے گلے میں جہنم کی آگ کی رسی ہوگی، جسے
جس سے اسے کھینچ کر جہنم کے اوپر لایا جائے گا، پھر ڈھیلی چھوڑ کر جہنم کی تہہ میں ڈال دیا جائے گا. یہی عذاب اس میں ہوتا رہے گا. ہاں البتہ یہ یاد رہے بھائی کہ یہ بابرکت سورج جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک اعلیٰ دلیل ہے، اور یہ سورج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زبردست بہت صاف اور روشن دلیل ہے. کیونکہ جس طرح ان کی بدبختی کی خبر اس صورت میں دی گئی تھی، اسی طرح دنیا میں یہ واقعہ ہوا. ان دونوں کو ایمان لانا آخر تک نصیب نہیں ہوا، نہ وہ ظاہر میں مسلمان ہوئے، نہ باطن میں، نہ چھپے نہ کھلے. یعنی گویا یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی اس طاقت کا یہ دنیا میں علم دیکھی ہو گیا. دو چیزیں میں اکثر کہا کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ سورہ کوثر کی جو آخری آیت ہے ان شانیہ کا وہ الابتر، وہ بھی ایک زبردست ایک آیت ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ اس آیت میں اس کا جب آئے گا تو اس کا ذکر تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ. اسے وہاں پہ یہی ابو لہب نے تانا دیا تھا کہ یہ تو بے اولاد ہو کے مارے گئے. رسول اللہ کے جو بیٹے تھے وہ فوت ہو گئے تو وہ تو اس غم میں مبتلا تھے. تو وہ دوڑا دوڑا کعبے میں آیا، اس کہا کہ تو فکر نہ کرو، تو بے اولاد ہی مر جائے گا. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کہا گیا کہ ان شانیہ کا ہوا ابتر، وہ صورت آئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت کوثر صبر کے مطلب میں انعام کے طور پہ دیا انہیں. آخری صورت یہ ہے کہ ان شانی کا وہ ابتر کہ آپ گھبرائیں نہیں، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت کے بعد آج ابو لہب کی اولاد کا کوئی آدمی آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. ہر آدمی دوڑ دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت جوڑے گا. ہم سب جتنے مسلمان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے. اور جو ان کی اپنی اولاد کوئی ہاشمی ہے، قریشی ہے، سید ہے، کاظمی ہے، بے شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے آگے لوگ پھیلے ہوئے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب کو جوڑ کے تفاخر محسوس کرتے ہیں. لیکن ڈھونڈے سے بھی آپ کو ابو لہب کی اولاد میں سے کوئی نہیں ملے گا. ڈاکٹر صاحب مگر اس کے دو مثالیں ہیں جو کہ اس دنیا کے اندر قرآن کی صداقت کی دلیل کے لیے کافی ہیں. ڈاکٹر صاحب مگر اس کے دو بیٹے جو تھے ابو لہب کے اور ایک بیٹی جو تھی، وہ دونوں تو بعد میں عتبہ اور متب اور بیٹی درہ، یہ جو ہے یہ تو بعد میں اسلام لے آئے تھے نا؟ جی اسلام ابو سفیان بھی اسلام لے آئے تھے. ابو سفیان ان کی جو ابو لہب کی جو بیوی تھی ابو سفیان کی بہن تھی. ابو سفیان جو تھے مطلب وہ بھی امیر معاویہ کے والد تھے، وہ بھی ایمان اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے. بعد میں ایمان قبول کر لیا. یہ تو صرف یہ سورج جو ہے ابو لہب کے لیے ہوتی ہے. ابو لہب کو اس زمانے میں ہوا کیا کرتا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی جرم ہوتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، تو بدلے میں فدیے میں یا مطلب اپنی اولاد یا غلام دے دیا جاتا تھا. تو انہوں نے سمجھا اللہ کے ہاں بھی شاید یہی معاملہ. انہوں نے کہا کہ اگر محمد سچا بھی ہوئے تو میں قصوروار بھی ہوا تو میرے پاس اتنے بچے ہیں، میں اپنے بچوں کو فدیہ کر کے خود کو بچا لوں گا عذاب سے. مطلب ہے تو یہ اس لیے یہ کہا گیا، حالانکہ اولاد کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور آپ یہ دیکھیں جب یہ مر گیا تو اس کی بدبو پھیلنی شروع ہو گئی، تو کوئی اس کی لاش کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی، اولاد اٹھانے کو تیار نہیں تھی. پھر ایک جو جس طرح ہمارے ہاں چمار ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ وہاں پہ تھے، انہیں کہا کہ وہ بھی اٹھانے کو تیار نہیں تھے. پھر کہتے ہیں کہ لکڑیوں سے ٹھوکریں لگا کسی کو پہاڑی کو سے نیچے کھائی میں پھینک دی گئی اس کی لاش. استغفر اللہ استغفر اللہ. مگر ایک بیٹا ان کا ڈاکٹر صاحب جس کو شیر کھا گیا تھا. جی ایک روایت ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے. روایت ضعیف ہے اس میں روایت میں، لیکن اس میں یہ کہا جاتا ہے. لیکن مقصود یہاں پہ ہمارا کیونکہ اس آیت کے بارے میں ہی تفسیر کرنا ہے اور اس آیت سے میں باہر نہیں نکلنا چاہتا. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس جب تاریخی اور ہوگا تو اس میں بھی اس کا ذکر ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ آپ کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ وقت کی بڑی قلت ہوتی ہے آپ کے پاس. تو میری خواہش ہوتی ہے کہ جو وقت کا دائرہ اور وقت کی جو پابندی آپ نے مجھ پہ عائد کر رکھی ہے میں اس کے دائرے کے اندر رہوں اور لوگ جو ہے اسی سے استفادہ کریں اس وقت کے اندر. اب ذرا مجھے کسب کے بارے میں بتائیے. کسب کا کیا مطلب ہے؟ لیکن تبت یدا ابی لہب مطلب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یعنی اس کا سارا مال جتنا بھی ہے دراصل جو اپنے مال میں جو غرور کرتے تھے نا، تکبر کرتے تھے، ان کا یہ بھی جہنم میں جائے گا. ان کو بچت نہیں ہوگی، ان کو ہر چیز ان کو جہنم. پھر وہ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آیت اتری تو اس کو یعنی ماضی کا سیغہ بنا دیا گیا، گویا یعنی کہ اب یہ معاملہ جو عذاب ہے یہ اس پہ وارد ہو گیا. جس طرح تبت یدا ہے نا، یدا میں ہاتھ ہوتے ہیں، یہاں کے ہاتھ نہیں کہے گئے، پورا جسم کہا گیا. اس کا تفصیل یہ بیان کی گئی مطلب ہے کہ اس کے پورے کا پورا جسم جو ہے مطلب ہے وہ جو ہے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا مطلب ہے.
اور قسم میں بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس کا مال، اس کی جائیداد، اس کی دولت، اس کا جو بھی جتنی بھی چیزیں جتنی بھی ہیں. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ چہرے کے لحاظ سے یہ بڑا حسین آدمی تھا، بڑا لمبا چوڑا، اور اس کے چہرے سے بالکل ایسی سرخی سفیدی تھی جیسے آگ برستی ہے، اس لیے اسے لہب کہا جاتا تھا، مطلب یعنی شعلے، شعلے جیسے آگ کے شعلے جیسا جس کا جسم ہو مطلب ہے. اور اپنی یہ مینیاں آگے سر کے آگے بالوں کی مینیاں کرتا تھا، اور تھوڑا سا بہنگا بھی تھا، آنکھ سے تھوڑا بہنگا بھی تھا مطلب ہے. تو اس طرح یعنی یہ جو اس زمانے کی جو روایات ہیں نا وہ بھی ساتھ بیان کی گئی، کیونکہ مخاطب اس زمانے میں اس زمانے کے لوگ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مطلب خطاب فرما رہے ہیں، تو خالصتاً وہ مکے کے لوگ تھے، اور مکے کے لوگوں کی جو وہاں پہ جو روایات تھیں ان کو بھی مد نظر رکھا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ وہاں پہ اس وقت اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر 365 بت رکھے جاتے تھے، اور ہر آدمی اپنے اپنے بتوں کی خاص طور پر اس کی پوجا کرتا تھا. اور اسی طرح جب قربانی دی جاتی تھی تو قربانی کا گوشت اور خون جو ہے کعبے کی دیواروں کے ساتھ آ کے لگایا جاتا تھا. یہ ساری بدعات اس وقت تھی. اور اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، وہ معمولی کام نہیں تھا، بیڑوں کے چھتے کو چھیڑنے والی بات تھی، کیونکہ وہ قصہ دراز سے اپنے بتوں کو خدا دیکھو نا. اس نے آگے کہا کہ یہ آپ کو لات و عزا سے دور کرنا چاہتا ہے، یعنی لات و عزا جن کو 6 آدمی ہوں گے، مجھے اس کے بعد تو تفصیل نہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بت بنا رکھے تھے. تو مقصود یہ ہے کہ وہ اس بتوں کی پوجا کرتے تھے، کہتے تھے وہ بھی یہی تھے کہ جی ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ان کے ذریعے اللہ سے مانگتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں آج بھی یہی زمانہ چل رہا ہے نا. آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ان بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم ان بزرگوں کی قبر سے کچھ نہیں مانگتے، ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، مطلب یہ جو کام کریں گے. یہی طریقہ وہی تھا، وہ جو طریقہ جس میں منع کیا گیا. اور وہ بھی لات و منع، لات و عزا جو تھے بت رکھے ہوئے تھے بڑے بڑے جو تھے ان کو توڑا گیا. جب فتح مکہ ہوا تو پھر ان کو توڑا گیا، نکالا گیا، بیت اللہ کو صاف کیا گیا، دھویا گیا، پاک و مطہر کیا گیا، پوتر کیا گیا اس کو. تو اس کے بعد یعنی یہ وہی انہی روایات. آپ نے تاریخی پس منظر جو پوچھا اور جو شان نزول پوچھا، جی اسی جی پس منظر میں دیکھیے نا آپ. تو میری یہ ہمیشہ سے ایک خواہش ہوتی ہے کہ جب لوگ آپ کبھی کو قرآن پڑھیں، آپ کوئی قرآن کی آیت پڑھیں، تو سب سے پہلے اس کا شان نزول اور تاریخی پس منظر بار بار پڑھیں. آپ بار بار اس لیے پڑھیں تاکہ آپ اس دور میں چلے جائیں جس دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. آپ یقین کیجئے جب شان نزول اور تاریخی پس منظر آپ کو راسخ ہو جائے، آپ کے دل میں بیٹھ جائے، پھر جب آپ قرآن کی وہ آیات پڑھیں گے تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے قرآن آپ کے سینے پہ نازل ہو رہا ہے. یہ قرآن ایسا حسین کلام ہے، ایسا مؤثر کن کلام ہے. اللہ کا یہ کلام جو ہے یہ باقاعدہ آپ کو محسوس ہوگا، آپ کا جسم محسوس کرے گا جیسے یہ قرآن آپ کے سینے پہ نازل ہو رہا ہے. اس کی حقانیت آپ پہ واضح ہو جائے گی، اور اس کی پاکیزگی، اس کے احکام، اس کی ہر چیز جو ہے بالکل واضح طور پہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اور اس کی آخری آیت ہے فی جیدہا حبل من مسد. اس کا بھی تھوڑا سا مسد جو ہے نا، میں نے عرض کیا نا کہ مسد جو ہے یہ ایک اس رسی سے تشبیہ دی گئی ہے. مسد جو ہے نا، کیونکہ وہ جو ابو لہب کی بیوی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ہجب گاتی تھی، اور ان کے بارے میں ان کے راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں پھینکتی تھی رسول اللہ کے راستے کے اندر انہیں ایذا تکلیف پہنچانے کے لیے. تو جب وہ جنگل سے جھاڑیاں لاتی تھی تو پوری جو اس کا اس کی رسی باندھ کے اپنے گلے میں لایا کرتی تھی، گلے میں جڑ اٹھایا کرتی تھی. بڑی کنجوس خاتون تھی، حالانکہ بڑے پیسے والی تھی، اس پر کنیزیں بھی تھیں، لونڈیاں بھی تھیں، غلام بھی تھے، لیکن یہ خود مطلب جا کے وہ جھاڑیاں کاٹدار جھاڑی لایا کرتی تھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے لیے. تو وہی ایک دفعہ یہ جڑیاں بوجھ اٹھا کے آ رہی تھی تو یہ گر گئی، اور وہی رسی جو اس نے گلے میں باندھ رکھی تھی اس کو اٹھانے کے لیے وہی اس گلے کی پھانسی بن گئی، اور اس کا دم گھٹ گیا اور وہیں مر گئی. یہ مسد اس کے بارے میں، مسد کے بارے میں یہ کئی اس کی معنی میں نے بتائے. اسے ایک کھجور کی تنی ہوئی رسی بھی بتائی جاتی ہے، اسے لوہے کی ڈھال بھی کہا گیا ہے، اور اسے کہا گیا ہے کہ دوزخ کے اندر 70 گز لمبی رسی ہوگی جو اس کے گلے میں ڈالی جائے گی. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ رسی سے اسے کھینچ کے جہنم کو اوپر لایا جائے گا، اوپر سے پھر اسے نیچے پھینک دیا جائے گا جس سے پھر یہ جہنم کی تہہ کے اندر چلی جائے گی. تو مسد سے مراد جو ہے ایک رسی ہے، مضبوط رسی، اس کا معنی یہ ہے. اور ان کا گھر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو ہے وہ ایک دم برابر میں ایک ساتھ تھا. دیکھیے ایک ہی یعنی قبیلے کے لوگ ہیں، وہ بھی بنو ہاشم، یہ بھی بنو ہاشم، وہ بھی ابو مطلب کی اولاد، یہ بھی ابو عبد المطلب کی اولاد.
مطلب بھائی ایک ہی خاندان کے لوگ تھے نا، مطلب بھائی ایک ہی خاندان کے لوگ تھے. بلکہ ایک واقعہ میں آپ کو اور بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سورہ شعراء کی جب آیت نازل ہوئی کہ اپنے خاندان کے افراد کو آپ ڈرائیں اور بلائیں، دعوت دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر بلایا ہے ان سب کو. عربوں میں آج بھی یہ دستور ہے کہ وہ آپ جب آپ بات کر رہے ہوں تو آپ کی بات کو کاٹتے نہیں، صبر سے آپ کی بات سنتے ہیں چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو. اور جب آپ دوسرا آدمی بات کرنے لگے تو پھر باقی آدمی جو اس کی بات اور سے سنتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پر بلایا تو یہ ابو لہب جان گیا تھا، ابو لہب کہ یہ دعوت دیں گے، تو اس نے فوراً بات شروع کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت نے نہ دے سکے. پھر جب دوسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا دعوت کے اوپر تو رسول اللہ نے رات میں پہلے سے بات شروع کر دی. پھر ابو لہب نے اس کو بات کو نہیں کاٹا کیونکہ دستور تھا. تو وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات کے سامنے رکھی، ڈرایا، انہوں نے کہا جو سب خاندان سے کہا، انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ دین ایمان لے آؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مطلب اگر تم لے آؤ تو تم فلاح پا جاؤ گے. اگر تم کہتے ہو قریش بہت بڑا ہے تو اس سے بڑی بادشاہی اور کو ہو نہیں سکتی. مطلب یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کے تمام خزائن آپ کے لیے ہیں. اللہ نے اپنے خزانے کیا کرنے ہیں؟ اللہ نے خزانے آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ صرف اللہ کو صرف معبود مانیں، یہ بت پرستی چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے جب اللہ کی پوری توحید کا بیان کی تو پھر بھی یہ ہاتھ جاتا اٹھا اور بدتمیزی کرتا وہاں سے چلا گیا. مطلب تو یہ وہاں پہ اس زمانے کا ذکر جس زمانے کا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. مطلب ڈاکٹر صاحب وقت کی کمی کی وجہ سے یہیں پر ہمیں اپنا پروگرام کا اختتام کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ نوازش سر آپ کی، آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. You are watching E-Awaz TV, Voice of Community.